दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें और वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि यहूदी आज इतना तरक्की में क्यों है। आप सुनकर हैरत हो जाएंगे। आपके सामने मैं एक वीडियो चलाऊंगा, आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें और समझें कि यहूदी इतना तरक्की पे क्यों है। यहूदी जानते हैं किस चीज़ को अपनाते हैं जो हम लोग नहीं अपनाते। आप देख लीजिए इस वीडियो को, आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका को बहुत फॉलो करते हैं और हम मुसलमान जो है बस यही मतलब नाम लेते हैं, मगर जो काम करने का है वो काम नहीं कर पाते। जिसको अमल करना चाहिए हम मुसलमान भाई को, हम उस चीज़ पे अमल नहीं करते। मगर यहूदी आज देखिए इतने तरक्की पे है कि आप समझ सकते हैं कि यहूदी जो है बहुत ही तरक्की में इसलिए है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका को अपनाते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को अपनाएं और कलाम पाक पढ़ें और समझें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश करें। छोटा सा मुल्क 35 लाख की भी आबादी नहीं है इसराइल में, लेकिन दंदनाता हुआ लोगों के सामने निकला। जनाब, हर एक चीज में वो मुल्क आगे है क्योंकि सारे यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म पर। 55 मुस्लिम कंट्री के बीच में ये मुल्क है बसा हुआ, 55 मुल्कों के बीच में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि मुल्क इस्राइल की तरफ उंगली उठाकर देख ले। इतनी ताकतवर है मुल्क इस्राइल जो कामयाब है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाकर। पूछिए गोल्डा माहिरा से कि भाई इस्राइल की तकदीर किसने बदली। गोल्डा माहिरा से कहा गया कि कौन सा तरीका अपनाया, उन्होंने कहा कि हमने नबी के 9 तलवारों वाला तरीका अपनाया। ये जो इस्राइल में यहूदी फलस्तीन के ऊपर बम बरसा रहे हैं वो यही यहूदी हैं। इन्हीं को इस्राइल के नाम से फलस्तीन के अंदर बसाया गया और ये बरतानिया ने बसाया है। और ये कब बसाया है? तकरीबन 1947 में मंजूरी मिली थी बाज़ाब्ता। और मेरे भाइयों, यहूदी कितने हैं पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया के अंदर यहूदी 1 करोड़ भी नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन इस वक्त सबसे ताकतवर कोई कौम है तो वो यहूदी। हालांकि अल्लाह कुरान में कहता है मग़ज़ूबी अलैहिम, तमाम मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है कि मग़ज़ूबी अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। तमाम मुफस्सिरीन का, उलमा किराम बैठे हैं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, वो ज़्यादा तफसीर से आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैंने पढ़ा है कि मग़ज़ूबी अलैहिम बिल इत्तिफ़ाक़ तमाम मुफस्सिरीन ने इसका मतलब यहूदियों को लिया है। मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन से नसारा मुराद है, मग़ज़ूब से यहूदी। अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा पिटने वाली कौम, सबसे ज़्यादा लुटने वाली कौम, सबसे ज़्यादा जलील और रुस्वा कौम इस धरती पर, इस दुनिया के अंदर कोई है वो यहूदी है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कौम है, सबसे ज्यादा ताकतवर कोई कौम है तो वो यहूदी। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस कौम में, ये कौम यहूदी सिर्फ 1 करोड़ क्यों है? यहूदी तन्हा एक ऐसा मजहब और धर्म के लोग हैं जो अपने धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। अगर आप जाएंगे कोई, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द जुडाइज्म, आई वांट टू बी यहूदी फ्रॉम टुडे, आज से हम यहूदी बनना चाहते हैं सर, हमको ले लीजिए। वो कहेगा नहीं, आइए खाना खाइए, नाश्ता कीजिए,
پیٹ بھریے چلے جائیے، لیکن یہودی نہیں بنائیں گے۔ وہ اپنے یہودی دھرم کے اوپر محنت نہیں کرتے، وہ نسل کے اوپر محنت کرتے ہیں، نسل کے اوپر۔ اور آپ کو معلوم نہیں ہے، جب میں پڑھ رہا تھا 3 روز پہلے یہودی کی ہسٹری جب میں پڑھ رہا تھا، تنہا ایک ایسی لٹنے والی قوم ہے کہ لٹنے کے بعد 6 لاکھ یہودی کو تو ہٹلر نے صرف مارا تھا گیس کے چیمبر میں، جو بھی چاہتا بھگا دیتا، مار دیتا تھا۔ تقریباً 38 تنظیمیں بنی یہودی دھرم کے اندر، کہاں امریکہ میں اور فلسطین اسرائیل کے اندر، اپنے مذہب اور اپنی بقا کے لیے جو انہوں نے محنت کی ہے۔ اور پتہ ہے محنت کیسے کی؟ محنت کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے تو انہوں نے محمد رسول اللہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر محنت کی، اور آج محمد کی سیرت پر چل کر یہودی کامیاب، اور آج ہم محمد کا نام صرف لے کر آج ہم ناکام۔ فرق یہ ہے وہ پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں، اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے۔ آج ہم یہاں جلسے میں تو جناب خوب فضیلت پر بات کریں گے، بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، ہم بھی بیان کریں گے، سب مسلمان جو ہیں، جو محمد رسول اللہ کے عاشق اور ہم غلام اور ہم محب ہیں، لیکن عملی اعتبار سے کھوکھلا۔ پوچھ لو 5 سنت نبی کی بتا دے کوئی نوجوان، ادھر ادھر دیکھے گا نہیں بتا سکتا۔ یہودی پریکٹیکلی نبی کی سیرت پر عمل کر کر کامیاب ہوا ہے۔ آج چوتھا پرائم منسٹر آف اسرائیل، اسرائیل کا چوتھا پرائم منسٹر کا نام گولڈا مائرا لیڈی تھی، طاقتور بولڈ لیڈی۔ یہ اسرائیل بہت پرانا، 100 سال اس کی تاریخ نہیں ہے ملک اسرائیل کی، بلکہ آپ کہیے تو 6 ملکوں کو، سیریا، جارڈن، لبنان اور مصر، ان سب کو اکیلا، اور سعودی عرب، ان سب کو تنے تنہا 1967 میں پانی پلا کر دم چھوڑا تھا ملک اسرائیل نے۔ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ طاقت نبی کے طریقے پر چل کر انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اس وقت کا پرائم منسٹر ملک اسرائیل کا گولڈا مائرا ایک لیڈی تھی۔ اس گولڈا مائرا نے اعلان کیا، جارڈن گئی، عرب گئی، اور ہر جگہ پر جا کر پیسے دے کر ان سے ہتھیار لے کر آتے تھے۔ سب سے زیادہ ہتھیار، ویپنز، لڑاکو ومان، امریکہ اور چائنا اور رشیا کے لائن میں کسی کا نمبر آتا ہے تو اسرائیل کا آتا۔ اتنا چھوٹا سا 55 مسلم کنٹری کے بیچ میں یہ ملک ہے بسا ہوا، 55 ملکوں کے بیچ میں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ملک اسرائیل کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھ لے۔ اتنی طاقتور ہے۔ کیسے طاقتور ہوئی؟ ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتا ہوں۔ وہاں کی پرائم منسٹر گولڈا مائرا، ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا شوق ہو تو۔ میری زبان میں باتیں عموماً میری عادت رہتی ہے کہ بنا تحقیق کے اور بنا ریسرچ کے ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ گولڈا مائرا قریب کے ملکوں میں جا کر انہوں نے سب سے سودا کیے کہ ہمیں یہ ہتھیار چاہیے، ہمیں یہ ویپنز چاہیے، ہمیں یہ گن چاہیے، ہمیں یہ توپ چاہیے، ہمیں یہ گولا چاہیے، ہمیں یہ فائٹر جیٹ چاہیے، ہمیں فنا چاہیے، یہ چاہیے۔ جبکہ وہاں پر اسرائیل میں بھوکمری، سارے میڈیا والے اور وہاں کے عوام ان کے مخالف گولڈا مائرا کے، میڈم آپ پرائم منسٹر کیا بنے، ہمیں آپ بھوکا مار دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے ہو، جاؤ کچھ سالوں کے بعد مجھ سے مقابلہ کرنا۔ جب پیسے دے کر وہاں کے عوام کو بھوکا رکھ کر جب اس نے ٹوٹل ہتھیار کو جمع کیا، 1948 میں جنگ شروع ہوئی۔ اسرائیل ایک طرف اور چاروں طرف سے 6 ملک، بڑی کیا نیشن، سعودی عرب، ایجپٹ، ادھر مصر، ادھر سے سیریا، لبنان، جارڈن، ادھر سمندر بیچ میں غزہ، پھر فلسطین کا ٹینشن الگ بیچ میں۔ اب
بتائیے کہ یہ کیا کرے. لیکن 1948 سے لے کر 1967 تک یہ جنگ چلی اور سب کو پیچھے چھوڑ دیا, سب کو ہرایا, اور ملک اسرائیل 1967 میں باضابطہ فلسطین پر اور قبضہ کیا, 80% فلسطین کے اوپر قبضہ کیا, اور یہ کہا کہ وی وان, ہم جیت چکے. گولڈا ماہرہ نے اعلان کیا. تب بلایا انہوں نے میڈیا والوں کو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اب سے 4 سال 5 سال پہلے تم لوگوں نے اعلان کیا تھا نا کہ میڈم بھوکے مر رہے ہیں ملک اسرائیل کے لوگ, اور آپ ہتھیار کھانے میں بیچتے ہیں. جو بھی پیسہ بچا ہے یہاں کے لوگوں کی پرورش کیجئے, اسرائیل میں بسنے والوں کے, آپ کیوں ہتھیار خرید رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے, اب میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو آج میری کیا حیثیت ہے, آج ہم جو چاہتے تھے ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے. کہا کہ آپ نے یہ ٹپس کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسکول کی کسی سلیبس میں, کسی چیپٹر میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, ایک ہسٹری پڑھی تھی, ایک تاریخ میں نے پڑھی تھی. انہوں نے کہا کہ کون؟ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کیا تاریخ پڑھی آپ نے؟ کہا کہ ہم نے دیکھا محمد رسول اللہ ہیڈ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 9 تلوار ہے, اور آپ کے پاس, میں نے کپڑے کے اوپر ریسرچ کیا تو کپڑے محمد کے پاس کوئی خاص تھے ہی نہیں, 1-2 جوڑی کپڑے بس, اور تلواریں 9 تھی. اور محمد رسول اللہ کیا آرام سے رہے؟ نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دفاع میں تقریباً 23 یا 27 جنگ میں شریک ہوئے. 27 جنگ بنفس نفیس, بھوکے رہتے تھے وہ, لیکن تلواریں ہاتھ میں ہوتی تھی ان کی. اور بالآخر 23 سال نہیں 10 سال کی قلیل مدت میں محمد نے اپنا جو لوہا منوایا, میں نے اسی میتھڈ کو اپنایا. نبی بھوکا ہے لیکن گھر میں 9 تلوار ہے, میں نے وہی میتھڈ اپنایا. ملک اسرائیل کے لوگ بھوکے ہیں لیکن میں نے ہتھیار کو جمع کرنا شروع کیا. سیم محمد تلوار لے کر میدان میں نکلتے تھے تو جو دشمن لڑنے آتے تھے محمد کے تیور کو دیکھ کر ان کا خون پانی کی طرح ہو جاتا تھا. محمد کے جاہ و جلال کو دیکھ کر یا محمد کے شیروں کو دیکھ کر لوگ ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تیور تھا. ہم نے محمد کا طریقہ اپنایا اور آج ہم کامیاب ہوئے. ملک اسرائیل جو کامیاب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا کر, اور آج یہ قوم پوری دنیا میں رسوا ہے, ذلیل ہے, تو صرف نبی کا نام لیوا ہم زبانی, نبی کے نام پر تو جناب تقریریں کرتے ہیں, نبی کے نام کا ہم دم بھرتے ہیں, نبی کے نام پر جناب بہت سارے ہم اشعار بھی پڑھتے ہیں, نبی کے نام پر قصیدے لکھتے ہیں, نبی کے نام کے اوپر آرٹیکلز تیار کرتے ہیں, لیکن عملی اعتبار سے یہ مسلمان قوم کھوکھلی ہے, کھوکھلی. نبی کی کوئی سیرت ان کی زندگی کے اندر نہیں. یاد رکھو دنیا والو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اگر تم قرآن سے, شریعت سے, اگر تم سنت سے, محبت سے, نبی کی محبت سے, ان کی اطاعت سے اور ان کی سنت سے اگر اپنے رخ کو موڑ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے سامنے کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر کے وہ دنیا کے اندر مثال قائم کر سکتا ہے وہ رب, اور بتا سکتا یہ تاریخ گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ کی شریعت کو جو بھی اپنائے گا, بھلے ہی کرسچن ہو کہ یہودی, علماء بیٹھے ہیں پوچھ سکتے, نبی کی سنت کو اگر کوئی یہودی اپناتا ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے ضرور کامیاب ہوتا. قرآن کے حکم کے مطابق کوئی زندگی گزارتا ہے, بھلے ہی وہ سناتن دھرمی ہو, بھلے ہی 100 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوجتا ہو, لیکن دنیا کے اعتبار سے وہ ضرور کامیاب ہوگا. آخرت میں جنت جانے کے لیے ایمان شرط ہے, آخرت میں جنت جانے کے لیے جناب کچھ شرائط ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ ضرور کامیاب ہوگا جو نبی کے پیٹرن کو اپنائے گا. پوچھئے گولڈا ماہرہ سے کہ بھئی اسرائیل کی تقدیر کس نے بدلی؟ گولڈا ماہرہ سے کہا گیا کہ کون سا طریقہ اپنایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کے 9 تلواروں والا طریقہ اپنایا, اور جس کی وجہ سے ملک اسرائیل پوری دنیا میں فاتح مانا گیا. نبی کا طریقہ جو بھی اپنائے گا وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ جنت جانے کے لیے
وہاں بلندی درجات کے لیے، جنت پانے کے لیے دیٹ از ایمان کمپلسری، وہ ضروری ہے. لیکن اس دنیا میں اگر آپ نبی کی سیرت و سنت سے محبت نہیں کرتے ہیں، سال میں صرف ایک مرتبہ ہم جلسہ کر لیں یا نبی کے شان میں ہم اچھے قصیدے پڑھ لیں، نبی کے نام کا چرچا کر لیں، نہیں، عملی زندگی میں نبی کی کتنی سیرت اور سنت آپ کی زندگی میں ہے وہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو چلتے ہیں. السلام علیکم.